वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे जो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो थ्रेट्स हैं अंदरूनी बैरूनी, इसके अलावा जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है हमारे खित्ते में क्या चल रहा है वीज़ा वी, स्पेशली अगर बात की जाए इंडिया और अमेरिका ने जो भी डिफेंस एग्रीमेंट एक साइन किया है उस पर भी बात होगी। साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, स्पेशली बेयरिंग इन माइंड जो अमेरिकन इलेक्शन बिल्कुल इस वक्त जो है वो सर पे हैं, तो उसके क्या इम्पैक्ट होगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अभी हालिया दिनों में आपका एक इंटरव्यू आया जिसमें आपने कहा कि APS के हवाले से हमारे पास, पाकिस्तान के पास अब कॉन्क्रीट प्रूफ है कि भारत इसमें मुलव्वस है। पहले हमारा एक खदशा था, हमें ये खदशा जाहिर किया जाता था या एक शक जाहिर किया जाता था कि भारत की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास इतना कॉन्क्रीट प्रूफ आ गया है तो हम किस टाइम का और किस प्लेटफॉर्म का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो उन्होंने एड्रेस किया था, वर्चुअल एड्रेस किया था, उसमें भी ये बात की जा सकती थी। अगर इस पर ज़रा रोशनी डालिए। शुक्रिया मारिया। देखिए, ये चीज़ें बहुत पेचीदा और बहुत ही नुआंस तरीके से हैंडल करनी पड़ती हैं। जो उस इंटरव्यू का जहां आप जिक्र कर रही हैं तो हमारे पास बड़ा क्लियर एविडेंस है, तभी वो बात की गई। लेकिन फोरम, टाइमिंग, किस तरह से, दिस मैटर्स अ ग्रेट डील। बिकॉज अगर आप कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ कर दें और उसका कोई सर पैर ना देखें या उसको जल्दबाजी में आप कर दें, या हो सकता है कई चीज़ें आप ना करना चाहें किसी वजह से, इसमें बहुत सी डिटेल, बहुत सा काम होता है। बुनियादी बात मारिया ये समझने वाली है कि जो बात वहाँ की गई एज ए स्टेट ऑफिशियल की गई, ये बात अब हम बार बार करेंगे बिकॉज भारत ने जो पिछले 20 साल में एक नैरेटिव क्रिएट किया है पाकिस्तान के खिलाफ और कहां कहां वो नहीं गया लॉबी करने, उसका असल चेहरा हमें दिखाना जरूरी है दुनिया को। और उसमें जो भी बेहतरीन तरीका है वो करने का हम इंसाफ से और सच उस तरह सामने रखेंगे कि सारी दुनिया को समझ आए कि जो हमारी तरफ फिंगर पॉइंटिंग होती थी असल में उस उंगली का रुख किस तरफ होना चाहिए। सो उसके लिए जो जो चीजें हमें चाहिए, रेस्ट एश्योर्ड वो होंगी। डॉक्टर साहब, अगेन ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के मामला जो है वो कौन बेहतर समझता है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी होने के लिहाज से ऑब्वियसली हमारे सेंटिमेंट्स बहुत मजरू होते हैं। जब जिस मुल्क में भी जाओ या पाकिस्तान का नाम जब भी आता है तो उसको टेररिज्म से एसोसिएट किया जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे और नुआंस्ड तरीके से करेंगे, बट देन वी सी अक्रॉस द बॉर्डर वहां पे तो भी अटैक होता है तो ड्रम बीटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन उस ड्रम बीटिंग का हमने देखा इफेक्ट भी आता है, दुनिया उनका नैरेटिव बाय करती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि क्या इसको रेज किया जाएगा, मतलब आने वाले कुछ देर में, या इस पे भी जो है वो सोच विचार हो रहा है? देखिए, रेज तो किया जाएगा, जाहिर बात है, इन वट एवर वे इज बेस्ट फॉर द कंट्री, तो वो तो एक चीज़ है। लेकिन मारिया, मैं आपके सवाल का एक फ़र्क तरह से जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, मुझे लगता है, एंड आई एम नोबडी टू से दिस, मैं एज ए पाकिस्तानी आपको कह रहा हूँ, नॉट एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। देखिए, मुझे लगता है कि फॉर टू लॉन्ग हम एक साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी में मुब्तला रहे हैं, जहां हम डिफेंसिव पे हैं, डरते हैं, हमारे खिलाफ कोई बात होती है तो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। रियासत पे एतमाद नहीं है सोसाइटी का टू स्टैंड अप एंड से कि जब मेरी रियासत ने ये बात कर दी तो मैं उसको डिफेंड करूंगा बिकॉज मुझे मालूम है कि वो बात दुरुस्त है। देखिए, इंडिया में जो कुछ हो रहा है, आप कहती हैं ड्रम बीटिंग के बाद उनकी बात सुनी जाती है, अगर आज भी सुनी जा रही है इसका मतलब है उन्होंने कोई नैरेटिव क्रिएट किया है, क्योंकि असलियत तो नजर अब तो सबको नजर आ रही है। अब उसमें बात ये सोचने वाली है कि क्या वजह है कि बाकी हर चीज पे वहां मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, लेकिन जब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जब सिक्योरिटी स्पेस में नेशनल नैरेटिव आता है तो कोई बिल्कुल जूं से तू कोई बात नहीं कोई कर सकता जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। यहां पे मुझे लगता है हम मार खाते हैं समहाउ। मेरा तो इसमें यही व्यू है पर्सनली, देयर इज नथिंग टू बी डिफेंसिव अबाउट। हमें खुल के बात दुनिया के सामने रखनी है। अब वो इंटरव्यू जिसका आपने जिक्र किया, मैं हैरान सिर्फ एक बात पे था, जो फीडबैक आई, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है हमारी, वो सारी बात
لیکن فیڈ بیک کے ساتھ ایک چیز بار بار یہ آئی کہ جی پہلی دفعہ دیکھا پاکستان نے کھل کے بات کی ہے. وائی؟ ہم جب بات کریں ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. ہم نے کوئی چوری نہیں کی, ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے, ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا ہے. اسٹریٹجک کمیونیکیشنز ہمارا اسٹرانگ سوٹ نہیں رہا, یہ ہمیں ماننا پڑے گا, وہ ہماری کمزوری رہی ہے, اس کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنا نیریٹو لائیں, اکنامک سیکیورٹی جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ سٹیٹ پاکستان بن رہی ہے, وہ بات ہم کرتے نہیں. دنیا دہشت گردی کہتی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم نے تو نہیں کی, لیکن ٹاپک تو وہ چوز کر رہے ہیں ہمارے لیے. We need to change the framing. Right. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ بھارت جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہا ہے ان جوائننگ the TTP factions. ISIS کو جو ہے وہ دوبارہ سے سرگرم کرنے کے لیے بھارت ایک کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ریسنٹلی اٹیکس ہوئے ہیں, آپ نارتھ وزیرستان دیکھ لیں, آپ بلوچستان دیکھ لیں, پھر حالیہ دنوں میں پشاور کا اٹیک جو ہے وہ دیکھ لیں, تو کیا اس میں بھی ہمیں بھارت کی انوالومنٹ ملتی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں, آئیسس کا جہاں آپ ذکر کر رہی ہیں وہ میں نے نہیں, وہ تو فورن پالیسی امریکہ کے جریدے نے کہا ہے کہ نیا ہب جو ہے, فیس جو ہے آئیسس کا, وہ خطے میں بھارت بنتا جا رہا ہے. ٹی ٹی پی کا بالکل اس میں کوئی شک نہیں, بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو سارا پروسیس ہو رہا تھا, میں نے تو یہ بھی بتایا کہ کتنے ڈالر کہاں گئے, کیا ہوا. لیکن ہمیں ایک رسپانسبل سٹیٹ کے ناطے یہ بھی کرنا ہے کہ بھارت والا کام ہندوستان والا نہیں کرنا کہ ادھر کوئی وائلنس ہوئی اور 4 منٹ بعد کہہ دیا بس یہ تو سب پتہ لگ گیا. یہ دیکھیں ہم ہر چیز کو انویسٹیگیٹ کر کے, اسی لیے ٹائم لگتا ہے, اسی لیے ڈیلے آتا ہے, لیکن ہم نے کرنا اس کو پروفیشنلی ہے, لائک اے رسپانسبل سٹیٹ. اور جہاں بھی ہمیں ایویڈنس ملتا ہے وہ بالکل کھل کے بتانا ہے. ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جہاں کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک میں ابھی بھی کوئی کمزوری ہے اپنی, وہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے. بیکاز دشمن تو جو کر رہا ہے وہ صاف بتا چکا ہے, ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور دشمن کو بے نقاب بھی کرنا ہے. پہلے ہم بے نقاب نہیں کرتے تھے, یہ چینج آئے گی, آئی کین گارنٹی یو. اور جہاں تک کاؤنٹر ٹیررزم کا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری سول اور ملٹری آرمڈ فورسز سے زیادہ میرا خیال ہے کسی کی کامیابی نہیں ہوئی دنیا میں. تو وہ تو ویسے ہی بڑا ہارڈن ہو گیا انفراسٹرکچر, اور انشاءاللہ یہ جو معاملات کو سپیڈ شروع بھی ہوا ہے یہ بہت جلد کنٹرول ہوگا. عزائم جو ہیں دشمن کے وہ بالکل واضح ہیں, اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ ہی کے پوائنٹ سے جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ بالکل نو ڈاؤٹ ہماری سول آرمڈ فورسز جو ہے انہوں نے بہت ایک دلیر طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے اس کا ٹیررزم کا, اور ہم نے اس کا خاتمہ بھی کیا ہے. بٹ اس وقت رومرز ارائیو کہ شاید ہم ایک سیکنڈ ویو, ایک ریسرجنس جو ہے وہ دیکھیں. آپ نے کہا کہ وہ ہم جو چھوٹا موٹا ہو رہا ہے کنٹرول کریں, لیکن یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ دوبارہ سے ایک نئی اسپیٹ جو ہے وہ شاید دیکھنے میں آئے گی. اس پہ اگر کچھ کامنٹ کرنا چاہیں. دو باتیں کہوں گا جی. پہلی بات تو الحمدللہ سسٹمز ہمارے اتنے ایوالو ہوئے ہیں اور وہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہوئے ہیں. بہت مشکل وقت سے ہم گزرے ہیں, ہم سب کو معلوم ہے. وہ ایک ایسا وقت ہے جو انشاءاللہ کبھی پاکستان میں دوبارہ نہیں آئے گا. تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں ممکن الحمدللہ کہ یہ معاملہ واپس 15 سال پیچھے چلا جائے اور جو معاملات ہوئے تھے وہ ہو جائیں. لیکن کوئی ایسی چیز ہم نہیں کر سکتے کہ ہم کمپلیسنٹ ہو جائیں, گارڈ لوور کر لیں اور میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں کہ جی بس سب ٹھیک ہے. نہیں, ذرا سی بھی ہمیں کوئی چیز نظر آئے جو ہمیں بہتر کرنی ہے, امیجیٹ فوکس اس پہ ہونا چاہیے ہے اور ہم نے کرنا ہے. یہ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ کچھ سیکنڈ ویو آ رہی ہے, لیکن واقعات ہوئے ہیں, آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے ہیں, ہمارا نیبر اس میں بالکل شامل ہے. وہ چیزیں ہمیں دیکھ کے ایڈریس کرنی ہے اور انشاءاللہ کریں گے. دیکھیں ایوری ٹائم آپ کو انٹروسپیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے, اور آپ کو بالکل ڈیفینسو پہ نہیں ہونا جہاں کوئی دوسرا آپ کو انڈرمائن کر رہا ہے. یہ فوکس ہم رکھیں گے انشاءاللہ, اور جو بھی چیزیں آئیں گی ان کو ایڈریس کریں گے. بٹ بالکل یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں زیرو وائلنس پہ ہم نے جانا ہے. اس میں یہی ہمارا مینڈیٹ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ. اچھا موئی صاحب یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان اس وقت جو ہے وہ ایک بہت برننگ کویشچن, اس وقت جو ہے وہ برننگ ایک سچویشن جو ہے وہاں پہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ بھارت بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ کنٹروورسی کریٹ کرنا چاہ رہا ہے, اس کو تشبیہ دے رہا ہے کہ جی 370 اگر ہم نے کیا تو آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں, گو کہ ہم اس میں کوئی جو ہے وہ UN کی ریزولوشنز ان کو بریک نہیں کر رہے, کوئی اس کی جو ہے ان کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو پروویژنل سٹیٹس دے رہے ہیں.
یہ تو بھارت کی بات ہو گئی. لیکن ہمارے اندر سے بھی آوازیں جو ہیں ہماری اپوزیشن پارٹیز میں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کی طرف سے بھی اس طرح کی آوازیں آتی ہیں, جس سے پھر جو ہمارا ہمسایہ ممالک ہے, بھارت ہے, اس کو زیادہ شے بھی ملتی ہے. کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کو اس طرح آن بورڈ نہیں لیا جا رہا؟ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ تو ایک میٹنگ ہوئی, پرائم منسٹر کے لیول پہ وہ چیزیں نہیں نظر آ رہی ہیں, اگر اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں. دیکھیے مانیہ, آپ جانتی ہیں پالیٹکس از ناٹ مائی فیلڈ اور سبجیکٹ. میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس کا مجھے پورا علم نہیں ہے. میں آپ کو صرف اس میں بنیادی بات بتا دیتا ہوں. کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جس سے جو پبلک ڈیبیٹ ہونی ہے اور مشاورت ہونی ہے وہ ہو رہی ہے. یہ ڈیبیٹ میں نے یا آپ نے نہیں شروع کی, گلگت بلتستان کی عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے, اس لیے پبلک ڈیبیٹ ہے. ہر جمہوری نظام میں یہ ہونا چاہیے. اچھا, پبلک ڈیبیٹ کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں. ریاست کہاں پہ آتی ہے؟ ریاست وہاں آتی ہے ایک بات واضح کرنے میں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے قانون اور جو ہمارا کشمیر کا تنازع ہے اس کی یو این فریم ورک کے اندر رہ کے ہوگا. اس سے آگے نہ تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ کہنا چاہیے, بیکاز وہ فیصلہ میرا ہے ہی نہیں, وہ تو ایک پاپولر ول پہ فیصلہ ہوگا. جہاں تک بات ہے بھارت کی, وہ ہندوستان کا جو معاملہ ہے اس کو تو مطلب کمپیئر کرنا بھی ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ول آف دا پیپل مقبوضہ کشمیر میں یہ ہے جو بھارت کہتا ہے تو کل پلیبسائٹ کرائیں. مطلب یہ تو بچوں والی بات ہے نا کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے تو آپ کہیں نہیں میں عوام سے پوچھنا نہیں چاہتا. وہاں پہ اگر ایک ووٹ بھی پلیبسائٹ کا ایک بھی مل گیا مقبوضہ کشمیر کے کشمیری مسلمان سے بھارت کو, تو آپ مجھے آ کے پکڑ لیجئے گا. دس از دا ریالٹی. ان کو بھی پتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, بیسکلی بکھلا گئے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ بیک فائر کر گئی ہے ان کی جو 5 اگست کی موو تھی. اب نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. وہ طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں. کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی میٹنگ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, کبھی ایک انٹرویو پہ ہندوستان میں ایسا زلزلہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ٹینک چلا گیا ہے. تو وہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ. میں آنیسٹلی میں اس لیے دفتر میں نہیں بیٹھا, کوئی پاکستانی آفیشل اس لیے نہیں بیٹھا کہ ان کی بچگانہ حرکتوں پہ رسپونڈ کرے یا ٹائم ضائع کرے. بہت قیمتی ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اس پاکستانی قوم نے ایک انٹرسٹ کیا ہے, ایک جو ہے رسپانسبلٹی, ہم اس پہ فوکس کریں. وہ جو بول رہے ہیں ضرور بولیں, جہاں غلط بول رہے ہیں وی مسٹ پوائنٹ آؤٹ, بٹ بیونڈ دیٹ لیٹس ناٹ ویسٹ آور ٹائم آن دیٹ. اچھا موہت صاحب, جو آپ نے بیک ٹو ڈپلومسی کی بات کی کہ انڈیا جو ہے وہ ایک دفعہ مذاکرات کا چینل یا کوئی ایک چینل جو ہے وہ کھولنا چاہ رہا تھا کہ ٹاکس دوبارہ جو ہیں وہ شروع ہوں, اور آپ نے بتایا کہ پاکستان کی طرف سے 5 شرائط جو ہیں وہ رکھی گئیں. اس پہ ذرا اگر بتائیے کہ آگے سے جواب کیا ملا؟ دیکھیے وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مسکنسٹرو ہو گیا. اس طرح کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی فون اٹھا کے کہتا ہے میں نے بات کرنی ہے, دوسرا ملک کہتا ہے جی یہ کر دیں تو بات کر لیں گے. یہ اس طرح کی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں ڈپلومسی میں, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. بات بنیادی ہے, اگر تو ڈائیلاگ یہ ہے کہ دنیا کو بتانا ہے کہ جی دیکھیں پاکستان نے بات کر لی, کشمیر پہ سودا ہو گیا, آل گڈ, سو آئی ایم سوری اتنے بچے ہم بھی نہیں ہیں. لیکن اگر انٹینشن کلیئر ہے, سمجھ آ گئی ہے کہ غلطی ہوئی ہے, تو اس غلطی کو آپ نے کرنا ہے نا, اس کی تلافی کرنی ہے. یہی مسئلہ ہے نا بیسکلی. ملٹری سیج ہے, اوپن پریزن بنایا ہوا ہے, آپ پلیبسائٹ نہیں فالو کرنا چاہتے, ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے اس چیز پہ. اب وہاں جو تنازع کھڑا ہو گیا, کیا بات ہے بھائی, کشمیری عوام کی بات ہو رہی ہے نا, تو ان کو آپ انسان نہیں سمجھیں گے تو کس چیز کی بات کرنی ہے. تو وی آر ریڈی, امن کے لیے ہم کھڑے ہیں, امن پہ ہی سارا فوکس ہے. پرائم منسٹر نے 27 اکتوبر کے بلیک ڈے کے میسج میں پھر کلیئرلی کہا ہے کہ ایک قدم لے ہم 2 لیتے ہیں, لیکن یہ قدم اس طرف لینا ہے, اگر دوسری طرف بھاگتے جائیں گے تو پھر تو بات نہیں ہو سکتی. سو لیٹس ناٹ میک ٹو مچ آف دس. پاکستان از ریڈی فار پیس. پاکستان سیز کے فیوچر یہی ہے اس ریجن کا کہ پیس آئے, لیکن یہ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ سے بتائیں کہ جی وہ دیکھیں کشمیر میں کہ وہ تو سودا ہو گیا, آئی ایم سوری, یہ نہ تو بات کبھی ہو سکتی ہے. کشمیر کا حق کشمیر کو ملے گا تو اس خطے میں امن آئے گا. وہ حق نہیں ملے گا تو آپ جو بھی کر لیں, 2 دن امن آئے گا, چوتھے دن پھر کو مسئلہ ہو جائے گا.
خطے کی آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی بھارت کا ایک اگریمنٹ جو سائن ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، بیکا اگریمنٹ، اس سے پہلے لیمووا، اسے کامکاسا اگریمنٹس یہ سائن ان کے ہوتے رہے ہیں، اس کا پاکستان پہ جو ہے وہ کیا افیکٹ آئے گا، اسپیشلی ویزا وی اگر کوڈ کو دیکھیں، سی پیک کو دیکھیں، تو کیا پاکستان پر اس پہ کیا جو ہے وہ ہاؤ از پاکستان ویوئنگ دس اور کیا امپیکٹ کیا آئے گا؟ دیکھیں میرا اس میں ویو بڑا سادہ سا ہے. اینی تھنگ دیٹ انڈیا از ڈوئنگ جو ہمیں افیکٹ نہیں کرتی، گڈ لک. امریکہ بھی جب بات کرتا تھا، مجھے یاد ہے میں امریکہ میں کہ جی وہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ بھئی زیرو سم گیم تو ہے ہی نہیں. پاکستان نے تو آپ کو یہ نہیں کہا تعلق توڑ لے ہندوستان سے، ہمارا تعلق افیکٹ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کا تعلق ہے ہندوستان سے. اب اگر ایسے معاہدے ہوں گے جس میں یہ صاف نظر آئے گا کہ وہ معاہدہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، اگر ایسی وہاں پہ ارینجمنٹ ہوگی، اگر ایسے آرمز کے امپورٹ ہوں گے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے، تو پھر پاکستان بات تو کرے گا نا. اگر ہماری سیکیورٹی انڈرمائن ہوگی تو ہم بات کریں گے. تو ہمیں وہ سپیس چاہیے، وہ گارنٹیز چاہیے کہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. باقی جو بھی ایک سوورن ملک کرے وہ کرے. تو اس میں ہمیں بالکل تشویش ہے، بیکاز ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ہم کسی گریٹ پاور سپر پاور گیم کا ون حصہ ادر حصہ نہیں، ہم تو ایک اکنامک میلٹنگ پاٹ بننا چاہتے ہیں، کنیکٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں. پاکستان ڈیولپمنٹ سٹیٹ ہے، اکنامک پارٹنرشپس چاہتے ہیں. لیکن جب یہ ہوگا اور نظر آئے گا کہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا، تو اتنا تو ہمارا حق ہے کہ ہم ریز کریں گے ایشو، تاکہ ہمیں ایک ایون ہینڈڈ ڈیل ملے. اچھا، اس کا موہد صاحب، کیونکہ اس میں اسپیشل جو میسائل ڈیفنس سسٹم ہے، جیو اسپیشل کوآپریشن وغیرہ وغیرہ، اس کی جو بات ہو رہی ہے، اور آبویسلی پاکستان کو اس پہ تشویش ہوگی اور ہونی بھی چاہیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب جو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے امریکہ سے کوئی خاطر خواہ جواب جو ہے وہ نہیں آیا، یا کوئی آپ کی جو ہے وہ آپ کی تشفی جو ہے وہ نہیں ہوئی. نہیں، اس پہ تو جی یہ تو ابھی کی بات ہے، تو اس پہ تو ابھی بات چیت جو ہوگی سو ہوگی. اصل میں آپ کو بتاؤں، امریکہ سے ہمارے تعلقات ایکچولی بالکل صحیح ڈائریکشن میں اور ایسے پوائنٹ پہ ہیں جہاں کافی سالوں نہیں ہوئے، بیکاز افغانستان میں بریک تھرو ہوا ہے. اس نے اوپننگ کریٹ کیا. اب اس اوپننگ کو کیش کرنا ہے، ظاہری بات ہے دونوں ممالک نے، دونوں کا ایڈوانٹیج ہے. کس طرح کرنا ہے، کیا بہتری آگے آ سکتی ہے، کہاں جانا ہے، وہ ہم نے کرنا ہے. اس میں کچھ تو فیس ٹو فیس میٹنگز کم ہوئی ہیں، کووڈ بیچ میں آ گیا، لیکن پروسیس اس طرف صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. یہ ہمیں ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم کوئی اس فریم ورک میں ہیں کہ جی وہ ہندوستان کے ساتھ ہے، ہمارے خلاف ہے. ہم نے ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے. یس، اگر کوئی ریلیشن شپ ہمارے خلاف جا رہا ہے، جان کے جا رہا ہے، تو obviously we'll raise concerns. بٹ ڈاکٹر صاحب، یہ اب جو اگریمنٹ ہے، obviously یہ تو نہیں ہوا کہ ایک دن میں ہو گیا، بہت ٹائم لگتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ اس میں کیا جو ہے وہ چیزیں کس میں کہاں کوآپریشن کیا ہو رہی ہے. تو کیا ہم نے اس سے پہلے بھی امریکہ کے ساتھ یہ پوائنٹ نہیں ریز کیا، ہم نے نہیں اٹھایا ہے پوائنٹ؟ نہیں، دیکھیے پوائنٹس تو آبویسلی ریز ہوتے ہیں، بات ہوتی، بٹ میں دوبارہ وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہمیں لے کے جانا ہوتا کہ اگر اس سے بات ہوئی تو ہمارے سے نہیں ہوئی. تو یہ سارے پوائنٹس سیٹ پہ ڈسکس ہوتے ہیں. فارن آفس آف کورس از ان دا لیڈ، اور یہ ساری ڈیٹیلز ان کے پاس ہوں گی. لیکن میں نے آپ کو مجموعی چیز بتا دی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، ویئر وی اسٹینڈ آن دس. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ ظاہر ہے اس کو سی پیک کے تناظر میں، کوڈ کے تناظر میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. سی پیک پہ اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح خاطر خواہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، یا پیس بہت جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اپوزیشن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو نئے ایمبیسڈر آئے ہیں وہ ایک ڈاؤن گریڈیشن ہے. اس پہ اگر جو ہے وہ آپ کامنٹ کرنا چاہیں کہ چائنا زیادہ خوش نہیں ہے آپ سے، یہ اپوزیشن کی طرف سے آتا ہے. نو شاید تھوڑا سا یہ اس میں پولیٹیکل ڈومین میں جا رہا ہے، لیکن اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں. نہیں، یہ پولیٹیکل نہیں ہے، یہ تو تکنیکی بات ہے. دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن سی پیک چل رہا ہے، بالکل ہرڈلز آتے ہیں. وہ سی پیک اتھارٹی بنی کیوں تھی؟ وہ اس لیے بنی تھی کہ ون ونڈو آپریشن ہو، جہاں پرابلمز آئیں وہ ریزالو کریں. یہ پرابلم سی پیک اسپیسیفک نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم بہت بلکی ہو گیا ہے، رسپانس سلو کرتا ہے، کئی دفعہ بیوروکریٹک ہچز آ جاتی ہیں، کئی دفعہ کوئی ریگولیٹری فریم ورک کے ایشو ہیں. جتنا فوکس سی پیک پہ پاکستان کا ہے، میرا خیال ہے اس وقت کسی اور چیز پہ نہیں ہے. جہاں کوئی ایشوز آتے ہیں وہ ریزالو ہوں گے. دیکھیں، اتنی بڑی انویسٹمنٹ پہلی دفعہ پاکستان میں جب آئی ہے تو ظاہری بات ہے اٹ واز نیور گوئنگ ٹو بی اے 10 out of 10 اسموتھ پروسیس. لیکن وہ چیزیں ریزالو ہو رہی ہیں. یہ بات کہ چائنیز ناراض ہیں، میں آپ کو بالکل کلیئرلی کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں،
کوئی ایسی بات نہیں ہے. دس از, یہ ہم اپنے آپ کو انڈرمائن کر رہے ہیں جب ایسی بات کرتے ہیں. پھر چائنا بھی کہتا ہے جی کیا مسئلہ ہے, ہم تو آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک کام کریں. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. فارن منسٹر کی ریسنٹلی وزٹ ہوئی تھی, اس کے بعد بالکل ابھی پریزیڈنٹ آف چائنا نے آنا تھا, وہ صرف کووڈ کی وجہ سے ڈیلے ہوا. دیر از نو پرابلم ان دا ریلیشن شپ. باقی یہ ٹیکنیکل ایشوز ریزالو ہوتے جائیں گے. سی پیک از دا فیوچر. سی پیک ہماری ایک پارٹنرشپ کا لٹمس ٹیسٹ ہے نیکسٹ فیز کا. وہ اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں. ہے یہ اکنامک پروجیکٹ, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اکنامک میلٹنگ پاٹ بنے, اور جو انویسٹ کرنا چاہے وہ بھی تشریف لائے اس میں کرے. لیکن یہ کہ چائنا آپ سے خوش نہیں ہے, آئی ایم سوری, یہ بالکل بات غلط ہے. باقی جہاں تک سفیر کا تعلق ہے, پلیز اس بات کو متنازع نہ بنائیں. دس از چائناز ایمبیسڈر, انہوں نے ایمبیسڈر بھیجنا ہے, یہ ان کا رائٹ ہے. بزنس بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے, کیوں نہیں. میں تو دیکھیں, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یہ اور وہ نہیں, ہمارے انٹرنل ایشوز. اور بالکل ایک سوٹیبل جو یہاں پہ انہوں نے اپنا انوائے بھیجا ہے, وہ اسی طرح ڈیڈیکیٹڈ کام کرے گا جس طرح باقی چائنیز کرتے ہیں. ان کا آپ کو ورک ہیبٹ, ورک ایتھک پتہ ہے. میں تو چاہتا ہوں الحمدللہ کسی دن انشاءاللہ ہم بھی ادھر پہنچیں, تاکہ ہمیں بھی یہ جو ہمارے لیکوناز ہیں ختم ہو اور ہماری ایفیشنسی بڑھے. ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے حوالے سے اپنے لیے ایک سپیس کریٹ کی ہے ود دی افغان پیس پروسیس. بڑی اچھی سپیڈ پہ چل رہا تھا, بڑی اچھی وہاں سے جو ہے وہ خبریں آ رہی, بڑی پروگرس ہو رہی تھی. لیکن کچھ لگتا ہے کہ شاید کچھ بریکس لگ گئی ہیں, کچھ امپیڈمنٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اور اسپیشلی جب دیکھتے ہیں جو ٹرمپ صاحب کی وش لسٹ تھی, جو انہوں نے ڈیٹ سیٹ کی تھی الیکشن سے پہلے, وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر کچھ بتانا چاہیں کہ اس میں پرابلمس کہاں آ رہی ہیں, امپیڈمنٹس کیا ہیں؟ دیکھیے, امپیڈمنٹس آ رہے ہیں, ابھی اور آئیں گے. وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار دس. جب آپ 20 سال کی جنگ کے بعد دو حریف آپس میں بیٹھ کے اور اتنے آئیڈیالوجیکلی ڈفرینٹ حریف بات کریں گے, اور ایکٹرز افغانستان کے جو نہیں چاہتے کہ پیس پروسیس آگے چلے, آئیسس ہے, ان کے اندر اور فیکشنز ہیں, ہندوستان کا رول سب کو پتہ ہے, تو امپیڈمنٹس آئیں گے. اتنی بڑی جنگ کے اتنے لاسز کے بعد اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ اگلے 2 مہینے میں ہم ایک فیصلہ کر لیں گے, دو افغان قوتیں بیٹھ کے جو پہلے آپس میں بات بھی کرنے کو تیار نہیں تھی, دیٹس ناٹ ریئلسٹک. دوسرا یہ کہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس نہ بھولیں, ابھی ایکسٹرنل فیکٹرز نہ بھولیں. ابھی امریکہ کا الیکشن ہے, تو ہو سکتا ہے اس کے لیے سارے تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی بھی ہو رہا ہو. اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی. فوکس اس بات پہ ہے کہ ڈائریکشن صحیح رہے, پروسیس ٹوٹے نہ, اور پروسیس کو آئسولیٹ کیا جائے ہکپ سے, اور اس کو اپنے لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچایا جائے. اس میں پاکستان فیسیلیٹیٹر ہے, باقی دنیا بھی فیسیلیٹیٹ کرے جو کر سکتا ہے. اور انڈیا کی طرح جو سپوائلرز ہیں ان کو دنیا کو ٹیم کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ بار بار ہرڈلز ڈالیں گے. وہ نہیں چاہتے امن آئے. افغانستان کے اندر جو فورسز ہیں, کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, آئیسس وغیرہ, ان کو ڈیل کرنا ضروری ہے. اور لیکن پیس کی گارنٹی صرف اور صرف افغان خود دے سکتے ہیں. ماریا, دس از دا کی پوائنٹ. اب سارے افغان جن کی ضرورت ہے وہ ایک کمرے میں موجود ہیں. باقی دنیا صرف یہ کر سکتی ہے کہ ان کو کمرے میں رکھے کچھ دیر تک. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, بیکاز اگر کوئی اور فیصلہ کرانا چاہے گا تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اچھا, اس میں کیونکہ الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, اگر چینج آتا ہے وائٹ ہاؤس میں اینڈ وی سی اے ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ, ہاؤ ڈو یو سی اٹ امپیکٹنگ دی افغان پیس پروسیس؟ آپ کو لگتا ہے اس پہ کوئی افیکٹ آئے گا؟ میرا خیال ہے یہ جو ہے نا کویسچن آف کب امریکہ جا رہا ہے, یہ تھوڑا سا جو ہے سبڈیو ہو جائے گا, اینڈ مے بی دیر ول بی سم مور پریڈکٹیبلٹی. مجھے لگتا ہے اگر وہی ٹریک ریکارڈ رہا جو پہلے دوسری گورنمنٹس کا رہا ہے امریکہ میں, شاید یہ تبدیلی آئے. بٹ اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پونٹیفیکیٹ. یہ اب الیکشنز ہوں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اچھا موئی صاحب, اب ایک ایشو جو ہمیں حالیہ دنوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں اس کا درد بھی ہے, ہمیں جو ہے وہ ایز مسلمان ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ پنچ بھی کرتا ہے, وہ ہم اسلاموفوبیا جو ایشو ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ میں ہر کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے, گو کہ ویسٹ جو ہے بڑا پرچار کرتا ہے کہ جی ہم تو امن کے خواہاں ہیں, اور بہت زیادہ اس کو پریچ بھی کرتا ہے, دیر ایڈوکیٹس آف پیس. بٹ واٹ وی سی از کوائٹ دی کنٹرری. اسلاموفوبیا آپ کیا سمجھتے ہیں, کس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, پہلے تو جتنی مذمت کی جائے, جس قسم کی آوازیں آئی ہیں فرانس سے, اس کے علاوہ کچھ ممالک سے, اتنی کم ہے. میں بڑی دیر سے قائل ہوں ایک سویلائزیشنل ڈائیلاگ کا,
کیونکہ ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ وسطی دنیا، میں تو بڑے دیر وہاں رہا ہوں، آپ جانتی ہیں، فنڈامنٹلی وہ انسٹرومنٹل ہے. کیا مطلب اس کا؟ وہ مٹیریلسٹک ہے، مٹیریل سے سوچتی ہے ہر چیز. ان کی ریشنالٹی مٹیریل ریشنالٹی ہے. 2+2 اگر 4.5 بنتا ہے تو وہ کام ہم نے کرنا ہے. یہ جو سینسٹیوٹیز ہیں، ایموشنل سینسٹیوٹیز ہیں، یہ جس طرح کی ہماری محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا. یہ جو مسئلہ ہے، اس کے لیے ان کو یہ بات باور کرانا ضروری ہے. اور وزیر اعظم صاحب کی بھی یہی رائے، یہی ویو ہے، اسی لیے وہ اتنا بڑھ چڑھ کے اس پہ بات کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں. کیا کہ یہ فیصلہ کہ کیا چیز مسلمانوں کی سینسٹیوٹیز کو کرتی ہے، یہ مسلمان کریں گے، یہ آپ نہیں کر سکتے. یو کانٹ انڈرسٹینڈ ہمارے کیا سینٹیمنٹس ہیں اس چیز پہ. ہو سکتا ہے کچھ اور چیزیں ہیں جن پہ ان کے سینٹیمنٹس ہمیں سمجھ نہ آتے ہوں تو وہ ہم سے بات کر لیں، لیکن اس ایشو پہ بالکل جس طرف یہ بات چلی گئی ہے، ہمارے لیے، میرے لیے کم از کم بحیثیت ایک پریکٹسنگ مسلمان کے مینی لائنز ہیو بین کراسڈ، اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہمیں ایک سیولائزیشنل ڈائلاگ چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے یہ لیڈ لی ہے پاکستان نے ہیڈز آف سٹیٹس میں، وہ یہ بات کر رہے ہیں، ابھی اور بات بھی کریں گے، اور اس کا ہمیں حل چاہیے، ورنہ یہ ہر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد آ جاتی ہے. آپ تصور کریں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ بات ہوئی تو آپ ریڈیکل مسلم، ایکسٹریمسٹ مسلم ہیں. کوئی کنڈون نہیں کر رہا کسی بھی قتل کو، لیکن کسی بھی وائلنس کو، لیکن آپ انٹائس کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو سینسٹیوٹی سمجھ ہی نہیں آتی مسلمانوں کی، اور یا آپ سمجھنا چاہتے نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں، یہ فریڈم آف سپیچ اور ہیومن رائٹس اور سارا پیراڈائم سب اس کے قائل ہیں. پاکستان سگنیٹری ہے بہت سی ٹریٹیز کا، بہت سی کنونشنز کا، لیکن آپ یورپ کی جا کے خود ریگولیشن دیکھ لیں ہیومن رائٹس کنونشن کی، اس میں خود لمٹ ہوتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن ان چیزوں پہ. آپ جا کے آسٹریا کا غالباً کورٹ ہے، اس کی ججمنٹ دیکھ لیں، وہ کیا کہتا ہے کہ ridiculing somebody else's religion is not freedom of speech. اس کو اپلائی کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں. اس چیز پہ جب تک ہماری سینسٹیوٹیز وہ نہیں سمجھیں گے تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ہم یہ آواز اٹھائیں گے، بٹ واٹ ہیز بین سیڈ بائی اے ریسپانسبل آفس از سمپلی ناٹ ایکسیپٹیبل. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بڑی ایک اوبیسلی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ معیشت کی آپ نے بات کی کہ معیشت جو ہے دیٹ پلیز اے پیوٹل رول، کہ جو ڈفرینٹ مسلمانوں کے حوالے سے یا جو ایک آپسی تعلقات ہیں ان میں ایک بڑا پیوٹل رول ادا کرتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جی سی سی ممالک، ہم تو چلیں، ہمیں کہا جاتا ہے ہم یہ غریب معیشت ہے، ہمیں کمزور معیشت ہے. جی سی سی ممالک کا جو رسپانس آیا ہے، آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ کس چیز پہ اسپیسیفکلی اگر اسلامو فوبیا پہ دیکھے جائے، یا جس طرح یہ جو یہ مسئلہ ہر کچھ دیر بعد شروع ہو جاتا ہے، کشمیر، فلسطین، مطلب آپ دیکھیں جس طرح یہ ہیومن رائٹس وائلیشن. دیکھیں چاہتے تو سب ہیں ماریا، ہر ایک جہاں جہاں مسلمان ملک ہے، مسلمان پاپولیشن ہے، مسلمانوں کی سینسٹیوٹیز ہیں، کوئی حکومت بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز ہو جس طرح کئی وسطی ممالک میں ہوتی ہے. اینڈ دے ٹیک پلیجر ان دس، انفارچونیٹلی نظر آتا ہے. تو چاہتے تو سب ہیں، لیکن آبویسلی آپ سمجھتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا ان کے مٹیریل انٹرسٹ ہیں، اور بہت سے سوورن ممالک ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ معاشی انٹرسٹ وغیرہ جڑے ہوئے. تو یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے، ٹوٹلی ایموٹو فیصلہ یہ ممالک نہیں کرتے. بہرحال ہمیں پرنسپل پہ کھڑے ہونا ہے، صحیح بات کرنی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ کر رہی ہے، پرائم منسٹر کر رہے ہیں، اسٹیٹ کر رہی ہے. ہم تو فلسطین پہ بھی بالکل پرنسپل پہ کھڑے ہیں، وہی پرنسپل ہم کشمیر پہ بھی اپلائی کر رہے ہیں. یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ایک ملک ہیں مسلم دنیا میں جس سے ہر کوئی دوستانہ طور پہ بات کرنے کو تیار ہے. وہی فوکس ہم نے رکھنا ہے. لیکن جو آپ نے پہلے بات کی نا، میں اس پہ وضاحت کر دوں. یہ جو آپ نے معیشت کی بات کی، یہ وی نیڈ ٹو فوکس آن اکنامک سیکیورٹی ایز اے پیراڈائم. وہ ساری ریاست کر رہی ہے، سول ملٹری کنسنسس کے ساتھ کر رہی ہے. مجھے بدقسمتی سے میڈیا میں وہ بات نظر نہیں آتی. دنیا ہمیں پرانی بات کہتی ہے کہ جی آپ تو دیکھیں نا سیکیورٹی اور ٹیررزم، اور ہم کیا کہتے ہیں، نہیں ہم تو سیکیورٹی نہیں، ہم تو ٹیررزم نہیں. ہمیں ایک اپنا فریم ورک پرووائڈ کرنا ہے جو کیا کہتا ہے
भाई पाकिस्तान इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहता है, मिलिट्री सिक्योरिटी चाहता है, ह्यूमन सिक्योरिटी चाहता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोर है, क्यों? वो बेहतर होगी तो बाकी दो सिक्योरिटी के जो पैराडाइम है वो भी बेहतर हो जाएंगे। कैसे करना है? डेवलपमेंट पार्टनरशिप, राहदारी, ट्रेड एंड ट्रांजिट हब बनना चाहते हैं हम इस रीजन का, इसीलिए सीपैक है, इसीलिए सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी चाहते हैं हम, तो हिंदुस्तान से भी चाहते हैं इफ दे कम टू देयर सेंसेस। ये चीज हम सामने लेके आएंगे। ये है गवर्नमेंट की, ये है रियासत की सोच। इस पे हमें हेल्प करें, ये नैरेटिव सामने लाएं। दुनिया का मीडिया आप लोगों से चीजें उठाता है, हम भी कथा कलामी की माफी चाहूंगी इसमें, लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है हुकूमत के एंड से भी जरा प्रॉब्लम है, क्योंकि लेज ऑन आपका उस तरह नहीं है मीडिया के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। वो वहां पे भी मेरा ख्याल है आपको भी लेज ऑन स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक, एक्सेप्टेड, और जो हमें करना चाहिए वो हम करेंगे। आप हमारा साथ दें, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग पाकिस्तान's rightful picture to the world. एब्सोल्युटली, प्लेजर टॉकिंग टू यू डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे जो मुसलमानों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रही हैं दुनिया भर में। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हमारे साथ नोटेड रिलीजियस स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब मौजूद होंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आज अगर हम बात करें मुसलमानों के प्रॉब्लम्स की, मुसलमानों के चैलेंजेस की वर्ल्ड ओवर, और वीज़ावी स्पेशली इस्लामोफोबिया अगर हम बात करें, तो हम ये देखते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जहां हर कुछ देर के बाद ये इशू कहीं से क्रॉप अप करता है, जिससे मुसलमानों की बड़ी दिल आज़ारी होती है। अभी फिर एक इसी तरह का जो है वो सिचुएशन आई हुई है। गो के वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचार करता है ह्यूमन राइट्स का, उसके अलावा जो है वो सेंसिटिविटीज़ का जी हमें बहुत ख्याल है, लेकिन नो वन कॉल्स देम आउट, नो वन सेज कि ये गलत है। क्या ख्याल है आपको, ये क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं, और मुसलमानों के तौर पे हमें कैसे इससे डील करना चाहिए? देखिए मारिया, मैं ये तो नहीं जानता कि वेस्ट के लोगों का क्या एजेंडा है। जाहिर है कि वो एक खास अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनके खास ऑब्जेक्टिव्स हैं, मगर मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ कि हम मुसलमानों के पास एक मैसेज है। हम इस मैसेज को, हम जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से पेश करें जी। मैं इन जितने भी लोग वेस्ट में हैं, इन सब को अपना पोटेंशियल मुसलमान भाई बहन समझता हूँ। इट्स अ मैटर ऑफ पुटिंग अक्रॉस द मैसेज प्रॉपर्ली। हमने अगर उनकी इस तरह की बातों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू किया, जैसे कि हम कर रहे हैं, तो उसका एक ही नतीजा निकलेगा, और वो ये कि हमारे और उनके दरमियान पैगाम को पहुंचाने के मामले में जो रुकावटें हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगी और ज़्यादा बढ़ेंगी। मेरा ये ख्याल है कि हर इस तरह की अपॉर्चुनिटी के जिसमें इस नौयत की क्राइसिस पैदा होती है, ये दर हकीकत एक और मौका होता है कि हम अच्छे तरीके से उनको समझाएं कि तुम जिनका अपने तौर पर मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो या उनके इमेजेस बना रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि वो कौन है। आओ हम तुम्हें उनके बारे में इंट्रोड्यूस कराएं। आपको मैं बताऊं कि जापानीज मुसलमानों ने जब ये कैरिकेचर्स का कोई प्रॉब्लम शुरू हुआ था 2000 के अर्ली 2000 में, तो उन्होंने एक फैसला किया कि हम हर साल किसी एक स्कॉलर को बुलाएंगे और वो जापानीज लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएंगे कि आप कौन थे, आपका कैसा किरदार अखलाक था, आपका क्या पैगाम था, ताकि पॉजिटिव तरीके से हम बात पहुंचाएं। बात यह है कि मारिया, हम जानते हैं कि लेट्स से उमर रजी अल्लाह अन्हु पहले 6 साल जब वो ईमान नहीं लाए तो इस्लाम के मुखालिफ थे। अपने पुराने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में वो इमोशनल थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु फॉर 18 इयर्स वो इस्लाम के मुखालिफ रहे और मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने जंगें लड़ी। उन जंगों में मद्दे मुकाबिल फौज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद होते थे, लेकिन बिलाखिर क्या हुआ, वो ईमान ले आए। आज भी आई कैन टेल यू
یہ بہت سے لوگ جو کہ انیشلی بہت ایموشنلی چارجڈ ہوتے ہیں اسلام کے خلاف، اس وجہ سے کہ ان کو صحیح بات نہیں معلوم، انہیں اگر ہم تحمل کے ساتھ بات سمجھائیں گے تو ہم ان کو اپنی بات پہنچا سکیں گے. یہ پرابلم کا کہیے ایک اینگل ہے. دوسرا جو اینگل ہے، یعنی دوسرا اپروچ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں بڑا کلیئرلی سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے ہم کو یہ ہدایت کی ہے کہ جب لوگ ہمارے دین کا مذاق اڑائیں تو ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، جب وہ مذاق اڑانا بند کر دیں تو ہم واپس آ جائیں. یہ اتنی ڈیسنٹ تعلیم ہے کہ اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اس سے ہمارے پاس موقع بھی برقرار رہتا ہے. ابھی تو اصل میں کیا ہے کہ ہمارا ایک اپنا ایموشنل ایک اٹیچمنٹ ہے اس ظاہر ٹریڈیشن سے، جس کو کہ ہم خود صحیح طرح سے نہیں سمجھے ہوئے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، گری ہوئی حرکت کرتا ہے، آبویسلی گری ہوئی حرکتیں ہیں، تو اس پر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. اچھا، وہ ریئیکٹ اس لیے کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ڈیپ ڈاؤن، کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ ہم سے کوئی چیز چھین رہے ہیں. نہیں، وہ ہم سے کیا چھینیں گے بھائی، وہ بیچارے ابھی ناواقف ہیں، انہیں بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو موقع ہیں، اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں، ان کو ایک موقع، ایک اپرچونٹی سمجھ کے ہمیں پازیٹیو پیغام دینا چاہیے. میں آپ کی اسی پوائنٹ کو جو ہے وہ آگے بڑھاتی ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری جو سینسٹیوٹیز ہیں وہ اس میں ایک آپ کو ایک انسیکیورٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرابلم تھوڑی یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہم سب الحمدللہ دل سے مسلمان ہیں، لیکن شاید ہم اس طرح پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں، یا شاید دین کا جس طرح جو پیچیدگیاں ہیں، جو سمجھ ہے، وہ شاید ہم کو نہیں ہے. اور اس وجہ سے اگر ہم باہر جس طرح آپ یہ بات ہو رہی ہے یا دین پہ کوئی بات ہوتی ہے، اسپیشلی جو ہمارے بچے باہر گئے میں ہیں، بہت کم ہیں جن کو اصل میں دین کی انفارمیشن ہے، نالج ہے، اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اکراس شاید لے کے جا ہی نہیں سکتے. یہاں شاید ہماری تعلیمات میں بھی جو ہے یہاں پہ کچھ پرابلم آ گئی ہے، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے. کیا آپ اگری کرتے ہیں اس سے سر؟ ایبسولوٹلی. دیکھیے ماریا، لیٹس فیس اٹ، سارے کے سارے صحابہ کرام سوچ سمجھ کر اسلام میں کنورٹ ہوئے تھے، انہوں نے ایمان اختیار کیا تھا. اور ہم سارے کے سارے واسٹ میجورٹی ہم مسلمان صرف اس لیے کہ مسلمان پیدا ہوئے. تو میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم جتنے پیدائشی مسلمان ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری کہ ہم سوچ سمجھ کر حقیقی شعوری مسلمان بنے. اور اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے دین کی تعلیمات کو کرٹیکلی ایگزامن کریں، کوشچن کریں، اور پھر اطمینان پائیں کہ جس کو ہم نے پیدائشی طور پر اللہ کا دین سنتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں، وہ واقعی اللہ کا دین ہے. اور میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ ہماری دل آزاری تو ہوتی ہے موسٹ سرٹنلی جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، مگر اگر اس کو آپ ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو وہ اصل میں ہمارے دین کو کریٹیکلی جاننے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایمان کے قریب آ سکتا ہے. اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں. میں آپ کو مختصر 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک ڈچ فلم یونٹ تھا جس نے کہ اسی طرح کی کوئی فلم بنائی تھی جس پہ بڑا ہنگامہ ہوا تھا. اس یونٹ کا ایک امپورٹنٹ ممبر مسلمان ہو گیا. جی بالکل. آئی ڈونٹ نو، ڈائریکٹر اور somebody. جی. وہ پھر مدینہ منورہ گیا، مسجد نبوی میں جو اس کو بات سمجھ میں آئی، he said sorry to the prophet, may Allah's mercy be on him. اسی طرح سے سوئٹزرلینڈ میں ایک شخص نے کیمپین چلائی کہ مسلمانوں کی مسجدوں کے مینار توڑ دینے چاہیے. کچھ عرصے کے بعد اس نے جب بات مزید بریدی سمجھی تو وہ مسلمان ہو گیا. سو یہ اتنی بڑی اپرچونٹیز ہیں ہمارے لیے. دیکھیں ویسٹ میں بہت برائی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن کچھ بہت واضح اچھائیاں ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی اچھائی یہ ہے کہ وہ آپ کو پوری اپرچونٹی دیتے ہیں کہ آپ اپنی بات جیسے چاہیں جہاں چاہیں کریں. اور آپ سوچئے کہ وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ وہ ان کے جتنے بھی لوکلز ہیں، اگر آپ کا بس چلے، اگر آپ کے پاس پاور آف کنوکشن ہے، آف کنونسنگ ہے، تو آپ ان کو کنورٹ کریں. یعنی یہ حد ہے کہ امریکن سولجرز مسلمان ہوئے ہیں.
تو اس اپرچونٹی کو ہم مسلمان نہیں دیکھتے، اور ذرا سی کوئی فضول قسم کی کوئی گھٹیا بات کرتا ہے، ہم اتنے زیادہ مشتعل ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ سب مسلمانوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ فرانس کے سارے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر دو اور ان کے خلاف جلوس نکالو. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مجھے تو لگتا ہے شاید جو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم جو توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، بیکاز آبویسلی ہم بہت جذباتی قوم بھی ہیں، ہم لوگ ہیں بہت جذباتی ہیں، تو وہ شاید ان کا ہی جو نیریٹو ہے، جو ان کا کنفرمیشن بائس ہے، شاید ہم اس کو تقویت دیتے ہیں. ایبسولوٹلی. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک زمانے میں ایک بدنام زمانہ ایک کتاب سیٹنک ورسز منظر عام پر آئی. مسلمانوں نے بہت شدید ری ایکشن شو کیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ واقعی بقول ایک مسلمان اسکالر کے وہ 3rd ریٹ کتاب اس کے 100 سے زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوئے اور وہ بیسٹ سیلر بن گئی. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بہترین رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ the Muslims should have completely ignored it. You know, یہ 18ویں 17ویں 18ویں صدی 19ویں صدی میں بھی ایسے مصنفین آئے ہیں اور والٹیئر نے بھی اسی طرح کی فضول باتیں کی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں نے ری ایکٹ نہیں کیا، therefore بہت سے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں. صحیح. تو ہمیں ذرا سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے. بالکل. اچھا سر، ایک چیز یہ بتائیے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک فینومینا دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پولیٹیکلی استعمال ہو رہا ہے. پہلے انڈیا میں تو ہو ہی رہا تھا، مودی صاحب کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے اس کو استعمال کیا، میکرون صاحب جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن جیتنے کے لیے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اگر ایک اینٹی اسلامک کارڈ کھیلیں تو لیڈر زیادہ پاپولر ہو جائے گا؟ وہ چیز بھی زیادہ جو ہے اس کو یہ زیادہ نظر آ رہی ہے ہمیں. بالکل ایسا ہی لگتا ہے، بالکل ایسا ہی لگتا ہے. میں تو سچی بات ہے کہ حیران ہوں کہ ٹرمپ جیسا ایک کینڈیڈیٹ پہلی مرتبہ جیتا ہے اور اس میں ایک بڑا رول اس چیز کا ہے کہ اس کا جو اینٹی مسلم ریٹرک تھا وہ بڑا نمایاں تھا. لیکن میں اس معاملے میں بھی ماریا ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسلمان، آئی ہوپ ناٹ دا میجورٹی، لیکن بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم مسلمان عسکری طور پر ملیٹریلی اسٹرانگ ہوں گے، یو نو واٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کو انویڈ کر لیں، کانکر کر لیں. اس کو کون برداشت کرے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیریٹو اگرچہ کہ بعض لوگ دین اور قرآن کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ویک آرگومنٹس پر بیسڈ ہے، یہ بیس لیس ہے. ہمارا دین یقیناً تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، مگر ہمیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے انداز میں پولائٹلی لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ایک بیشتر حصے میں پیش کیا. وہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، انہی کا نمونہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. ہمیں نرمی کے ساتھ اچھے طریقے سے ایکیڈیمکلی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کر کے ان کے اعتراضات اور سوالات کا جواب دینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ایک بڑا کمپیریزن ہوتا ہے جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو ہولوکاسٹ کا اور یہ جو مسائل اس طرح کے چل رہے ہیں، بہت زیادہ ایک اس کا کمپیریزن ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں ہولوکاسٹ کی ویسٹ میں سینسٹیوٹیز کو زیادہ سمجھا جاتا ہے اور ہم شاید اس پہ اس طرح کام نہیں کر سکے، یا ہم اپنا پوائنٹ آف ویو باور نہیں کرا سکے؟ اس میں کیا آپ کو لگتا ہے پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ کیونکہ یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جوئش لابی بہت اسٹرانگ ہے، معیشت پلیز اے کریٹیکل رول ان دس، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں ویسٹ کا رویہ اور پھر اس کے مقابل میں ہمارا مسلمانوں کا سٹینس، جس کو میں انڈورس نہیں کرتا، مگر آبویسلی ایک میجورٹی، واسٹ میجورٹی مسلمانوں کی جو ہے ان کا سٹینس یہ ہے کہ آپ کو ہمارے پیغمبر اور تمام پیغمبروں کے بارے میں، جو سارے ہمارے پیغمبر ہیں، اسی طرح سے سینسٹیو ہونا چاہیے. لیکن ان کی پالیسی بڑی کلیئر ڈبل سٹینڈرڈز پر مبنی ہے، اس میں مجھے کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ ایک معاملے میں سینسٹیو ہیں بیکاز آف یور اون ریزنز اینڈ وی اپریشیٹ دوز ریزنز، تو پھر اسی طرح سے
ایک دوسرے معاملے میں دنیا کی ایک بہت بڑی پاپولیشن سینسٹیو ہے کسی اور مسئلے کے بارے میں، تو ان کے بارے میں بھی اسی طرح سے آپ کے ہاں کیوں قوانین نہیں ہیں؟ یہاں تک تو میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہودی اور یہودیوں کی سپورٹرز جتنے بھی ہیں وہ اپنی جو بھی اکنامک اسٹرینتھ ہے اور جو ان کی لابنگ پاور ہے اس سے جو انہوں نے ایک پالیسی کو اختیار کر کے امپلیمنٹ کیا ہے، یہ دوغلی پالیسی ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈز پر مبنی ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ وہ اپنی یہودیت، اپنی قومیت، اپنے تاریخ، نہ جانے کس کس چیز پر فخر کرتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اس طرح کی غیر ضروری کنفرنٹیشن مول لیں۔ ہمیں آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ جی ہم بھی آپ کے ہولوکاسٹ کی ٹریجڈی کو رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ خدا کے واسطے ہمارا پیغام سن لیں، یہ آپ کا بھی پیغام ہے، یہ سب انسانوں کا پیغام ہے، اور ہم اس کو جب پیش کریں گے آپ یقین جانیے اللہ کی مدد آئے گی، اور اس طرح کے فضول کام ہونے یا تو بند ہو جائیں گے یا وہ بالکل اگنور لوگ کر دیں گے۔ ابھی ہم نے جو کچھ ریئیکشن شو کیا ہے اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ آپ دیکھیں وہ بڑی بڑی بلڈنگز میں انہوں نے اس طرح کی فضول حرکتیں کرنی شروع کر دی ہیں، سمپلی بیکاز دے آر ریئیکٹنگ ٹو آور ریئیکشن۔ اچھا، اس میں بہت بات جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو جو مسلم ورلڈ ہے اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاید کیونکہ ایک طرف یہ ڈیبیٹ ہے کہ شاید جو معیشت، جو اسٹرانگ معیشتیں ہیں وہ ایک کردار ادا کر سکتی ہیں۔ پاکستان کی جب بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم معاشی طور پہ ویک ہیں، ہماری بات اس طرح سنی نہیں جاتی وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ جی سی سی کے ممالک دیکھیں، وہاں تو معیشت بڑی اسٹرانگ معیشت ان کی جو ہے وہ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلم ورلڈ کا ایک اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ بھی ہے؟ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ ہی ہمارا قصور ہے، اسپیشلی جب سے 9/11 ہوا ہے تب سے تو چیزیں بالکل بدل گئی ہیں۔ ہم مسلمان بحیثیت ایک امت کے یونائٹڈ نہیں ہیں، یہ بات بالکل طے شدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی میننگ فل ایکیڈیمک ڈسکشن ڈائلاگ ایک امہ کے لیول پر نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہمارے درمیان کوئی ڈسکشن آن گوئنگ جاری رہے تو ہماری پالیسیز بھی یونیفارم ہوں۔ سو ظاہر ہے کہ جب ہم 50 سے اوپر کنٹریز ہیں اور سب ڈیوائیڈڈ اپنے اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا سٹینس بھی فرق ہوگا۔ اس لیے آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو بعض ممالک ہیں جو اگرچہ کہ اکنامکلی اسٹرانگ ہیں مگر ان کے ہاں رسپانس اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کی مثال کے طور پر ہمارے ذرا اکنامکلی کمزور تر جو ممالک ہیں ان میں ہوتا ہے۔ لیکن میں تو آپ یوں سمجھیے نا کہ ایک اور نیریٹو پیش کر رہا ہوں کہ ہماری اپروچ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ ہم ظاہر ہے کہ کسی ایسی حرکت کو انڈورس نہیں کریں گے، بٹ وی ول ٹیل دیم کہ دیکھو ہمارے پاس ایک پیغام ہے، ہم اس پیغام کو پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا پیغام ہم کو یہ کہتا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو اگنور کریں۔ ظاہر ہے کہ ابھی آپ کے اس پروگرام میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو قرآن کی آیات سے اس بات کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا کہ قرآن مجید میں بلاسفمی پر مبنی سٹیٹمنٹس اور ایٹیٹیوڈز کو بیان کیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو کہا کہ تم ان کو اگنور کرو، تمہیں ان پر ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا ہم کو جو پیغام ہے وہ بہت شاندار، اخلاقی طور پر بہت بلند ہے، اور اگر ہم اس کو اختیار کر لیں تو ہماری اخلاقی دھاگ بیٹھ جائے گی۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں، دنیا کے اکثر لوگ خاموش تماشائی ہوتے ہیں، وہ اس وقت اس آپ کہیے بیٹل کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کے سامنے مسلمانوں کا یہ ایٹیچیوڈ آئے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو کام کیا وہ ہے تو بڑی زیادتی، مگر ہم خدا کے واسطے اور اس ہستی کے واسطے جس کے بارے میں تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، ہم تمہاری ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں، آؤ ہماری بات سنو۔ یہ اللہ کے بندے جو جن کو ہم اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں یہ پیغام دے کر آئے ہیں، تم اس کو سنو تو صحیح۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، I'll end this program on this beautiful note جو آپ نے بھی بات کی ہے۔
کہ ہمیں جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم ریئیکٹ کریں, ہمیں اس پر بات چیت کرنی چاہیے اور ان کو اپنے دین کے بارے میں بتانا چاہیے, ان کو قائل کرنا چاہیے. ڈاکٹر پلیجر ٹاکنگ ٹو یو, تھینک یو ویری مچ فار میکنگ دا ٹائم. نیوز لائن کے پلیٹ فارم سے آج اتنا ہی. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ.